अगला टॉपिक जो है कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए, इंशाल्लाह ताला इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर कफ़न के बारे में इंशाल्लाह ताला हमारी छोटी-सी वर्कशॉप है, वो भी हम करेंगे। वर्कशॉप करने से पहले जहाँ के लैंड के हिसाब से क्या चीज़ें दरकार है, उस पे बात करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह वर्कशॉप पे जाएँगे। मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए, गुस्ल देना वाजिब है या नहीं वाजिब, इसके हवाले से आता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को गुस्ल देने का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ उसका अपना ज़्यादा करीबी है। उसका अपना खून का रिश्ता जो है ना, माँ के लिए बेटी, बेटी के लिए माँ, बाप के लिए बेटा और बेटे के लिए बाप, फिर आगे चचा ताया जो भी अपने करीबी रिश्तेदार हैं। बशर्ते कि इसका सही तरीका उसको नहीं आता तो सीखे, सीखना चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल गुस्ल हम जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। इसमें कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें सीखनी पड़े। चलें, अगर हमें लगता है कि हमें नहीं आती तो आप सीख लें, उसके लिए कोशिश करें। और अगर उसका इल्म नहीं है तो उसके जैसे कि तुम समझो कि उसके पास कोई तकवा या ईमानदार आदमी हो, तकवे पे बुनियाद उसकी देखी जाएगी जो उसको गुस्ल देगा। क्यों इसकी बुनियाद रखी गई कि तकवे वाला ही उसको दे। अहमद और बहकी में इसकी हदीस है, अहमद में 119 और बहकी में 369। क्योंकि जिसके पास तकवा होगा ना, मैयत के अंदर देखें बीमारी की वजह से जो चेंजिंग आ जाती है ना बॉडी के अंदर, उसको राज रखने के लिए कहा गया है। एक लाइलम बंदे को हम कह देंगे भी आप उसको गुस्ल दे दो, पहले तो तरीका ही नहीं आता होगा। दूसरा, फिर आपने बहुत सी औरतें इल्म होने के बावजूद वो कहती हैं, हाँ, इबरत के लिए आप दूसरे का नाम लिए बगैर दूसरों को बता सकते हैं। अगर किसी का नाम लेंगे तो फिर वो जो है, हम कहते हैं ना हमारा कोई राज किसी को पता ना चले। अगर हम चाह रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं दूसरे के राज रखने वाले बनो तो मैं तुम्हारा राज रखूंगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे हैं, कोई ऐसी फैमिली आ जाती है जिनको पता ही नहीं है, या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, कहीं हॉलिडे पे गए हैं और वहां पे कोई मुसलमान आपको नजर ही नहीं आ रहा, किसी कोई अपना है, वहां पे कोई हादसा हो जाता है। अगर मुझे पता ही नहीं है तो बस कैसे हेल्प करूंगी, उसकी हेल्प नहीं ना कर सकती। एक बहुत ही इबरतनाक वाकया आपको बताऊं कि कोट किया जाता है कि एक चाइना की किसी एक कंट्री में दो अपनी खवातीन, वहां पे अपने लोगों की तादाद है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जिस जगह पे वो बच्चियां थी। कहती हैं कि अभी नया नए, जैसे हम आती हैं क्लासेस में, नया नए सीखा था और सीखते ही साथ ही शादी जब पाकिस्तान में कर दी जाती है तो उनको रुखसत कर दिया जाता है। अच्छा, दोनों सिस्टर्स थी या वो कजन थी या वो फ्रेंडे थी, वहां पे वो गई हैं। वहां पे जब गई हैं तो कहती है कि वहां पे कोई दीन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने दीन का जो देना शुरू कर दिया लोगों को ना, मतलब इसी तरह जिस तरह हम क्लास कर रहे हैं, क्लास करना शुरू कर दी, लोगों में थोड़ा सी अवेयरनेस आना शुरू होगी। हुआ क्या, वहां पे एक बॉडी जो है ना, औरत की बॉडी, औरत फौत हुई। हुआ क्या उसके साथ कि जब वो फौत हुई, बॉडी में चेंजिंग, सडन चेंजिंग ऐसी आई, एक मतलब कि उसकी बॉडी इतनी फूल गई। उसके हत्ता कि आगे हम पढ़ेंगे, मैयत की मियाँ जो है अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, औरत जो है अपने मियाँ को गुस्ल दे सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, औरत फौत होगी तो मर्द उसके ऊपर हराम हो जाता है, वो उसको कुछ नहीं कर सकता, ये हमें नहीं मिलता। ये हम आगे मैं हदीस के साथ इसका प्रूव आपको दूंगी। रहने दे सकते हैं। तो बाकी किसी ने मेरे साथ इतने बहस की, नहीं नहीं तुम कैसे कह सकती हो, ये जहलियत है। बोले जैसे किसी की इंसल्ट नहीं करते, कैसे मेरे सारी जिंदगी उस मर्द के साथ गुजार रहे हैं, उसकी हर चीज को हम जान रहे हैं, जब वो फौत होता है, उसका हक होता है, तो हम कहते हैं कि वो उस पे हराम हो गया है। निकाह टूट जाता है, सुभान अल्लाह। आपको अपने अगर औरत पसंद करे तो अपने खावंद के साथ रहेगी, इसका रिश्ता इतना हत्ता कि जब शादी हो जाती है ना बच्चे की, माँ भी कुछ देर तक बच्चे की लुक आफ्टर करती है। जब वो बालिग हो जाता है, माँ उसको नहीं करती, औरत उसकी हर चीज को जान रही होती है, बीवी जो होती है ना उसको। और जब उसके करीब का टाइम आता है, उसको कहते हैं भाई इस पे हराम हो गया ना, फिर उसका निकाह टूट गया है, सारी जिंदगी 50 साल उसके साथ गुजार लिया, अब बस उसका फौत, आंखें बंद होती है, उसका निकाह टूट गया है। ये कहाँ की हिकमत है। उसने मुझे पूछा ना कि वो मियाँ गुस्ल नहीं कर सकते ना, मुझे कहा कि नहीं कर, मैंने कहा नहीं कर सकते हैं। तो आगे जबकि मैं हदीस के इंशाल्लाह हदीस से उसके से प्रूव करूंगी कि मर्द मर्द को दे, औरत औरत को दे, अफजल है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन है जहां पे अब ना मर्द को मर्द मिल रहा है ना औरत को औरत मिल रही है, मियाँ बीवी ही हैं, तो आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं इंशाल्लाह। उसका मैं रेफरेंस आपको पे दूंगी। अच्छा, उस औरत के साथ क्या हुआ, मर्द ने इनकार कर दिया, बेहतरीन तो यही था, बच्चा कोई नहीं था।
مرد نے انکار کر دیا. اب یہ 2 بچیاں چھوٹی عمر کی تھی, کبھی پہلے ایسا کام کیا ہی نہیں. کہتی ہے کہ وہ آیا ہے اور ان کے ساتھ نا بیت کرنے لگ گیا کہ میری وائف کو جو ہے پلیز آپ نے غسل دینا ہے, اور نہیں تو یہ غسل کے بغیر ہی اس کو دفنایا جائے گا. اب وہ بچیاں تھوڑا سا علم تھا ان کے پاس, دل ان کے اندر سے ہوتا ہے کہ اب ایسے کہنا ہے میت کا ان کو دینا ہے. کہتی ہے کہ باڈی کو دیکھا ہے تو چینخیں نکل آئی کہ باڈی اس طرح تھی کہ جس طرح پانی کے اندر ہوتی ہے نا لاش, تو بربری ہوئی ہوئی کہ ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے. کہ بیماری ایسی ہوتی ہے, النس کئی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کہتی ہے کہ میں اتنی مطلب کہ کئی دنوں تک مجھے جو ہے نیند ہی نہ آئے کہ باڈی کے ساتھ ایسا بھی ہو گیا. بہرحال جیسے تیسے کر کرا کے حوصلہ کیا, باڈی کو غسل تو دے دیا. پھر کئی دنوں تک کہتے ہمارا جو ہے سکون وہ جاتا رہا. پھر ایک اور موقع اسی طرح آیا کہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ اس باڈی کو جلا دیا جائے. مسلمان باڈی تھی, کسی ایسے علاقے میں ہمارا کپڑا رہن سہن ایسا ہو دوسروں کو پتہ ہی نہیں یہ مسلمان ہے یہ نہیں ہے, تو کیسے کیا جائے. وہاں بات ان تک کہتے پہنچی ہے, جب ہم نے دیکھا ہے تو وہ اپنی عورت تھی کہ اگر ان کو تک بات نہ جاتی تو اس کو جلا دیا جاتا. یہ تو اس کا حق ہے نا, مسلمان کا حق ہے کہ اس کو دفنایا جائے. اگر ہم اپنے بچوں کو آج یہ تربیت نہیں دیتے, آج ان کو نہیں بتاتے, تو کل خدا نہ کرے ہمیں نہیں پتا ہماری موت کہاں لکھی ہوئی ہے. ہمارا لباس, ہمارا اٹھن بیٹھن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ یہی کریں گے جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اپنی کمیونٹی میں اس چیز کی اویئرنیس ہونا کتنا ضروری ہے, اپنے لوگوں بچیوں کو اس چیز کا بتانا کتنا ضروری ہے. آج سے ہی آپ اپنے آپ سے کہیں گھر جا کے میں نے بچیوں سے بات کرنی ہے, ان کو میں نے بتانا ہے. نہیں ہے تو انگلش میں کوئی آڈیو ڈھونڈ کے ان کو بتا دیں, اپنی زبان میں ڈیمو کر کے دکھائیں کہ آپ کو بیٹا آنا چاہیے, اور مجھے خود سے کہ مجھے اچھا لگے گا آپ مجھے آخری میرا غسل دو. اگر میرے ہوتے ہوئے آپ فوت ہو گئے تو ممی آپ کو دے گی, اور اگر میں فوت ہو جاتی ہوں تو آپ سب سے پہلے مجھے غسل دینا, کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ ممی کو آخری دفعہ آپ غسل دو. کیونکہ ہم ہر چیز بچیوں کو بتا دیتے ہیں, جو بتانے والی چیز ہے نا وہی ہم نہیں بتاتے. پھر اس کے علاوہ کیا آتا ہے کہ ایک چیز کا ہونا سوائے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. عطیہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عورتوں نے غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی, بخاری کی حدیث ہے 1253. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ مردوں 2 نبوی اور 2 صحابہ میں مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیا کرتی تھی, اس میں کوئی ایسا نہیں تھا. شیخ البانی کہتے ہیں کہ مردوں کو اور عورتوں کو غسل دے یہ افضل ہے اگر اس طرح کے حالات مل جائیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر اوبیسلی یہ کنسپشن ہر جگہ اسلام میں آپ کو مل جاتی ہے نا, ہر جگہ ہی ہے. غسل دینا واجب ہے, اس کے حوالے سے آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حالت احرام میں سواری سے گر کر جام بحق ہو گیا, اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. بخاری کی حدیث ہے 1849 اور مسلم میں 1206 ہے. حضرت ام عطیہ سے مروی ہے, کہتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو. سو مطلب کہ آڈ نمبرز 3 5 7 9 11 ڈپینڈ باڈی کی حالات پہ بھی, ٹھیک ہے. منیمم 3 دفعہ ہم نے کرنا ہے. اوکے, بخاری کی حدیث ہے 1253 اور مسلم میں ہے 939. اسی طرح اب اس کے حوالے سے آتا ہے, نووی میں آتا ہے, مہدی رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ اور اس پر اجماع ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اجماع کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ ملکیہ اس کے مخالف ہے. ملکی جو فقہ ہے وہ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. قرطبی کہتے ہیں کہ انہوں نے غسل کی مسنون ہونے کو ترجیح دی ہے کہ یہ اس طرح سے غسل ہو سکتا ہے. ابن العربی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملکیہ وغیرہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فعل قولاً اور فعل متواتر ہے, اس طرح سے ہوتا آیا ہے, ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ ساری آراء ہیں, یہ سنت نہیں ہے. یہ آراء آپ کو ڈفرنٹ اسکالر جو کہ گزر چکے ہیں ان کے اپنے اپینینس ہے, اس میں بہت ڈفرنٹ ہے. ایک سنت ہے, ایک اپینین. آپ کو جو ہے فقہ آف اسکول فار تھاٹ آف اسکول جو ہے نا اس کی میں اپینین ملتے ہیں, ان کی رائے نہیں ہے, ان کا اپینین ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے اگر وہ چاروں ایک حالات میں ایگری ہوتے ہیں تو اس کو اجتہاد بولا جاتا ہے, اور ان کو حق ہے وہ اجتہاد کر سکتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے. اور سنت ایک ڈفرنٹ چیز ہے, ہمیں زیادہ افضل سنت ہے جو سنت کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے.
हालात को देखते हुए फिर हम इन स्कॉलर्स की तरफ जाएंगे, उनके देखेंगे उनकी आरा क्या, वो उनका ओपिनियन क्या है, क्या मेरे हालात वाकई उनसे मिलते हैं, फिर हम उनको तरजीह देंगे। क्या हाइजा औरत गुस्ल दे सकती है? ये भी आपको सुनने में बहुत आया होगा कि वो नापाक है, क्या वो गुस्ल दे सकती है? हाइजा औरत के लिए जायज है कि वो औरतों को गुस्ल दे और इन्हें कफन पहनाए, और मर्दों से भी वो सिर्फ अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है, जनाजे को गुस्ल देने से हैज को कोई रुकावट तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वैसे तो पाक है ना, वो एक बीमारी है, उसके अपने इख्तियार में नहीं है। इमेजिन आप, हम इतनी औरतें यहाँ पे बैठी हैं, सारी ऐसे हैं, कोई बॉडी आ जाती तो क्या हम उसको गुस्ल नहीं देंगे? देंगे हम उसको। ये भी है ना कि तुम करीब ना हो, तुम्हें पीरियड आए हुए हैं और ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, हाँ नहीं, हमें इससे कोई ऐसी राय नहीं मिलती, वो सारा कुछ कर सकती है। अब माँ है और बेटी करना चाहती है तो क्या उसको करीब ही नहीं आने दिया जाएगा? बोसा दे के नहा दिया, बॉडी को धुला दिया, उसके बाद भी आप बोसा कर सकती हैं। पहले तो कर ही सकते हैं, बाद में हम कहते हैं ना बॉडी के करीब नहीं आओ, हाथ नहीं लगाओ, और उसको बड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। अब मेरा अपना प्यारा जा रहा है और आखिरी दफा मैं उसको बोसा करना चाहती हूँ, मुझे इजाजत है, मैं कर सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और उसकी सुन्नत हमें मिलती है और बहुत प्यारी सुन्नत है, और वही नक्श आपके पास रह जाएगा। हम तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरें लेने की जरूरत नहीं, वो जो करेंगे ना आपके दिमाग में वो चीज रहेगी ता जिंदगी हमेशा के लिए। हम वहां पे शर्म खा जाते हैं ना। यहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि जब बॉडी को गुस्ल दिया जाता है ना, तो अगर मियाँ है तो बीवी को टाइम देना चाहिए, ये जुल्म है, मैं कहती हूँ। थोड़ा टाइम अपने हस्बैंड के साथ गुजारे। अगर बीवी है तो मर्द को पहले टाइम दिया जाए, फिर बच्चों को टाइम दिया जाए। हम लोगों को तरजीह देते हैं कि लोग आके देखे नहीं, तो अपने ही घर वाले उस वक्त उनको तो बेचारों को होता नहीं है। ये मेरा और आपका काम है कि लेते हैं, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड करें। दिल करता है मैं अपनी दिल की बात करूं, जो भी है ना, हालात से बंदा गुजरता है, तो उनको मौका देना चाहिए। मुझे और आपको इल्म हो रहा है तो प्लीज जब भी आप किसी जनाजे में इस तरह जाएं, इस बात का पूरा ख्याल रखिए और उनको मौका दिया जाए। अगर हम इस तरह मौका देते भी ना, बेहतर तो यही है कि जहाँ पे कफन दफन किया जा रहा है वहीं पर उनको बुला लिया जाए। सारे लोगों में अलहदा से बुलाना करना जो है वो थोड़ा मुशक्कत का काम है, मुश्किल लगता है। तो उनको घर वालों को पहले ही कह दें कि प्लीज आप थोड़ा देर पहले आ जाए, तो आप थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करें। फिर क्या है कि हजरत अली रदी अल्लाह, मियाँ बीवी एक दूसरे को गुस्ल देने के मुस्तहिक हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, अगर तू मुझसे पहले फौत होगी तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। आप भी अपने मियाँ से जाके, अगर आप पहले फौत हो गए तो मैं आपको गुस्ल दूंगी। अजीब लगता है कि मैं अपने मियाँ को गुस्ल दूंगी। बीमार होते तो लुक आफ्टर नहीं करते, औरतें करती है ना। हमारे अपने बड़ों को हमने देखा है ना, यहीं पे नहीं पाकिस्तान में भी बीवियां ही करती हैं, और जब करने का टाइम आता है कहते हैं नहीं आप पीछे हो जाओ। फिर आपके जब मैं पहुंची तब तरजीहन कहें कि आप मुझे गुस्ल देना, वो पहले इनकारी हो गए, पागल ही आ गई, पता नहीं इसके पास कहाँ से इल्म आ गया, ये कह रही है औरत औरत को देगी। लेकिन एक्सेप्शन केस है ये, और अपनी औरत को दे रहा है, और बहुत इसमें आपको बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन अगर इल्म आ ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि अगर मुझे अपने इस मामले का पहले इल्म हो जाता कि जिसका मुझे ताख़ीर से इल्म हुआ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ आपकी बीवियां ही गुस्ल देती। सुभान अल्लाह। सही इब्न माजा में 1196 हदीस है, अबू दाऊद की 3141 है, और अहमद मुस्लिम अहमद की 228 है। हजरत अली ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला को गुस्ल दिया। अब ये जो कह रहे हैं ना दलीलें आपके पास होंगी ना, हमें लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। दीन हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, कहते हैं दलील से बात करो, दलील है तो ठीक है, नहीं है तो खामोशी इख्तियार करो। दूसरी दलील सुन ले, अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने वसीयत की कि इन्हें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला गुस्ल दें। ये कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला को गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रदियल्लाहु तआला से मरवी है कि अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु तआला जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला की बीवी थी, उन्होंने हजरत अबू बकर की वफात पर गुस्ल दिया। फिर उन्होंने वहां मौजूद महाजरीन से दरियाफ्त किया कि आज सख्त सर्दी है, क्या मुझ पर गुस्ल जरूरी है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये दूसरी दलील भी रद्द कर रही है कि जो गुस्ल देता है उसके लिए फर्ज नहीं है कि वो नहाए शावर करे। ठीक है, सुन्नत है, मसनून है, आप कर सकते हैं, लेकिन फर्ज नहीं है। हम कहते हैं कि मेरी अपनी प्रीवियसली एक्सपीरियंस में ऐसे है, माँ जो है जनाजा तैयार है, वो बच्ची माँ को गुस्ल दे के हटी है, तो उसने इतना हेल्प भी साथ की थी।
وہ نہانے چلی گئی, سارے ڈھونڈ رہے کہاں گئی بیٹی, کہاں گئی بیٹی, بیٹی ایک ہی ایک بیٹی تھی, وہ جی نہانے گئی ہے. اس کے بعد ہی جنازہ لے گئے. لائن کی وجہ سے نا, وہ جو ماں کے پاس ٹائم گزارنا تھا وہ اس نے جا کے شاور روم میں گزار دیا. کسی نے اس کو کہا ہی ہوگا کہ جاؤ پہلے سفر کیا ہو پھر انفارچونیٹلی میں نے کافی لیٹ اس چیز کو نوٹ کیا. میں نے کہا کہاں ہے بیٹی اس کی, کہتی پتا نہیں, کسی کو پتا ہی نہیں, بتا کے بھی نہیں گئی. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا وہ تو نہانے گئی ہوئی ہے. باقی کپڑے کوئی ناپاک ہو گئے یہاں پہ تو طریقہ جو ہے نا, پتا اگر آپ نے اس خانے وہ دیکھے جہاں پہ وہ فوت کرتے ہیں نا, ہاں چھینٹے, نہیں وہ آپ انہوں نے دیکھیے, وہ نیچے سائڈ سے جا کے جاتے چھینٹے پڑ جاتے ہوں گے, کئی جگہوں پہ ہے. پاکستان میں بہت ہی حفاظت سے کیا جاتا ہے, گھڑا کھودا جاتا ہے, پانی سارا ادھر کیا جاتا ہے, اور وہ سارا پروسیجر کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے. ادھر بھی ایک دو جگہ میں مانچسٹر میں گیا تھا نا, وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. پاسبلٹی ہے, اگر ہے تو آپ کر لیں, مستحب ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اپنی دیکھیے, اگر تیسرا بندہ جا کے نہلا رہا ہے تو وہ تو نہا لے, ٹھیک ہے. جو اپنے کروا رہی ہیں اب وہ ٹائم ان کے ساتھ ہے نا, کپڑے چینج کر لیں, یا وضو بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں. کسی وقت کوئی حادثہ بھی ایسا ہو جاتا ہے جسے اس سے کرنا پڑتا ہے, تو کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے. تو وہ کہ آپ سچویشن دیکھیں کیسی, اس لحاظ سے کر رہے ہیں. دین مشکل نہیں ہے, ہم لوگوں نے خود مشکل بنا لیا ہے اپنی تنگ نظری کی وجہ سے. غلط جو علم سیکھتے نہیں ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اسی پہ ہم عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر آگے کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, عورت کو غسل دینے اور نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے. باپ کے لیے اس کا بیٹا ہے, بیٹے کے لیے اس کا باپ ہے. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کر دیں. صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی اس عمال پر کوئی انکار نہیں کیا, تو اس پہ اجماع ہے. اور اسی طرح ابو امام حنیفہ, مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا, یہ ابو امام حنیفہ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ ان کی رائے ہے. حتیٰ کہ اگر خامد کے سوا غسل دینے کے لیے کوئی اور نہ ہو تو پھر اسے غسل دیا جا سکتا ہے. اسے غسل نہ دے بلکہ تیمم کروائے تاکہ بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکے. بیوی خامد کو دے سکتی ہے, خامد بیوی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کی رائے ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں. ہمیں سننے سے کیا مل رہا ہے؟ ہاں, اور پھر جس نے ابو امام حنیفہ کو پڑھا بھی ہے تو ان کی سب سے پہلی پیج پہ انہوں نے اپنے مقدمے میں کیا لکھا ہے کہ جو بھی بات میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپوزٹ ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو. بات کی زیادہ اہمیت ہے. ہم ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں نا, پھر کیونکہ سنت پڑھی نہیں ہے, اس کے دلائل ہم نے دیکھے نہیں ہے, اس کا اتنا نالج نہیں ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں وہ بھی ابو امام حنیفہ کو بھی انہوں نے پڑھا نہیں ہوا, وہ سنتے سنتے ہی آ رہے ہیں. اگر انہوں نے خود پڑھا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے. وہ تو چاروں کے چاروں امام ریسپیکٹفل ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں, کوئی بھی ان چاروں میں رانگ نہیں ہے. اور چاروں نے ہی اپنے مقدمے میں یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ میری کوئی بھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو, یہ پیچھے سے چلے جائے گی, کہ ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شیخ عبداللہ بسام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اس میں ائمہ جمہور فقہ کا کہنا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, لیکن ابو امام حنیفہ اس میں مخالفت کرتے ہیں. یہ بات آپ کو واضح رہے. ان کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. اس کی دلیل قیاس ہے, اور قیاس کفایت نہیں کرتی. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یا کسی نے ان کی زندگی میں کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور پھر تو وہ دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ ایک قیاس ہے, خیال ہے, اور خیال کو ہم سنت پہ ترجیح نہیں دے سکتے. اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو, پھر ان میں سے کوئی ایک دوران عدت ہی فوت ہو جائے اور طلاق رجعی ہو, تو ان دونوں کا حکم وہی ہے جو طلاق سے قبل زوجین کا ہے, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور وفات کی عدت گزرے گی تو اس کی وارث بنے گی اور اس کا وارث اس کو بنایا جائے گا. اور انفارچونیٹلی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم طلاق بولتے ہیں تو اسی وقت اس کو نکال دیتے ہیں اور ذلیل کر کے نکالتے ہیں, تاکہ عدت جو ہے وہ مرد کے گھر میں پوری کرے گی. یہاں تو طلاقیں ہوئی اس لیے برداشت ہی نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ 3 ماہ یا 4 ماہ اس کو کہاں رہنے دے گا وہاں پہ. ہاں, یہ کتنی لائمی ہے نا, کتنی ہمیں چیزوں کی جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا, یہ آپ سب کو پتا ہے. پھر
اس کو کیوں نہیں شہید؟ کیونکہ وہ شہید ہے اس لیے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ کیا کریں، کیا ہم عام مردوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑے اتاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیں؟ جب لوگوں نے یہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی ٹھوڑی اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر گھر کی ایک کونے سے کسی کلام کرنے والے نے کلام کیا جسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ کی قمیض سمیت غسل دیا گیا۔ وہ قمیض پر پانی ڈال رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے ساتھ ہی اس کو مل رہے تھے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لگی، جو تھا اسی کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابو داؤد 2693 کی یہ حدیث ہے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کیا جائے ہر طریقے سے ممکن ہو۔ یہاں تو الحمدللہ ہمیں وہ کمرے روم انہوں نے علیحدہ سے بنائے ہوئے مل جاتے ہیں۔ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پردہ کر دیتے ہیں لیکن اوپر سے خالی ہوتا ہے، وہ ساتھ والا بے شک اوپر چھت پہ ہو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ ضروری ہے کوشش کی جائے کہ اوپر بھی پردہ کر دیا جائے۔ اگر کسی کے ہاں اس طرح کی سہولت نہیں ہے تو کوشش کرے 4 لوگوں کو اوپر بھی پردہ کروا دے تاکہ اس کی جو تکریم ہے نا میت کی وہ مجروح نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو دیکھے نہ کوئی عورت کسی کے سطر کو دیکھے۔ تو تبھی ابھی انشاءاللہ جب پریکٹیکلی کریں گے نا اس چیز کو واضح ہو جائے گا آپ کے لیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 338 اور ترمذی میں 2793 اور ابن ماجہ میں 661 ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جس روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ وہ جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکلی کریں گے نا تو آپ کو وہ تھوڑا آ جائے گا کہ کس طرح سے کرنا ہے، تاکہ اگر پیٹ میں کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی ہے تو وہ خارج ہو جائے اور میت اچھی طرح پاک ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا، میں نے وہ چیز دیکھنے کے لیے جو عموماً میت سے خارج ہوتی ہے یعنی کہ فضلہ وغیرہ آپ کے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں پاک تھے ویسے ہی وفات کے بعد بھی پاک تھے۔ ہر طرح کی غلاظت سے ہر طرح کی قباحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاک تھے۔ اعضائے وضو اور داہنے اعضاء کو پہلے دھویا جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا دائیں جانب سے اور اعضائے وضو سے غسل کو شروع کرو کہ ہر کام جو ہے وہ ہم رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے۔ یہ بخاری کی حدیث 1255 اور مسلم 939 اس کا جو ہے وہ ریفرنس ہے۔ پھر غسل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ حسب ضرورت دینا چاہیے، 3 سے کم نہیں اور اس سے زیادہ آپ جتنے بھی آڈ نمبر جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ اور پانی میں بیری کے پتوں کا استعمال مستحب ہے جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم ضرورت محسوس کرو تو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو اور آخر میں کافور یا کوئی ایسی خوشبودار جو چیز ہو جس میں عطر وغیرہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ اس میں وہ الکحل وغیرہ نہ ہو اس کا استعمال کریں۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا عذار دیا اور فرمایا کہ اس کی قمیض بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی مراد جو تھی اپنا عذار جو ہے ان کی اپنی بیٹی کے اوپر جو ہے اس کو کور کر دیا جائے۔ بخاری کی 1253 حدیث اور مسلم میں 939 اس کا جو ریفرنس ہے وہ آپ کو آتا ہے۔ اس روایت سے یہ لفظ تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دو۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کو طاق عدد میں کرنا چاہیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1254 اور سنن ابو داؤد کی روایت سے ہمیں ملتا ہے یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ پھر آخری مرتبہ کا جو ہم نے کرنا ہے اس کو کافور کے ساتھ یا کوئی خوشبو لگانا
جو ہے وہ اس کے ساتھ درست ہے. اس پہ جو ہے کفور کا جو ہے اس پہ وہ اگری ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آخری مرتبہ پانی میں کفور شامل کر دیا جائے. جمہور کی تو یہ بات کی رائے ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کفور ہو جائیں, بیری کے پتے ہو جائیں. اس وقت بیری کے پتے تھے. آج کے دور میں بھی دیکھیں بیری کے پتے کیوں کہ باڈی میں سے وہ اس پہ جھاگ نکلتی ہے نا, باڈی اچھے سے صاف ہو جائے. لیکن یہاں پہ ہمیں اگر نہیں مل رہا تو ہم کوئی سوپ وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں قباحت ہے, ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اور آخری دفعہ جو ہے اس کو کفور ہی ڈالا جائے گا. وہ چھوٹی چھوٹی سی گولیاں ہوتی ہیں اور پاکستان میں اس کو ہم کیا بولتے ہیں, وہ جو کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کے لیے کپڑوں میں ڈالا جاتا تھا نا, فرنیل. ہاں خوشبو. یہ 3-4 قسم کی خوشبوئیں ایسی ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کفور جو ہے وہ پسندیدہ ہے, وہ آپ اس کو کریں. اس کی ریزن کیا بتائی جاتی ہے, جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, یہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ آخر میں کفور ڈالو. احناف جو ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ غسل کے بعد جسم پر کفور کو پانی میں ملایا جائے. وہ اس پہ اسٹرانگلی اس چیز کو ایگری کرتے ہیں. کفور لگانے میں حکمت کیا بتائی گئی ہے کہ میت خوشبودار ہو جائے, کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بالخصوص کفور کا ہی اس کے لیے حکم دیا گیا ہے, کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے وہ جلدی جو ہے اس میں سے بو نہیں آتی, اس وجہ سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے, کتنی جلدی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. خیر یہاں پہ تو فریزر میں رکھ دیتے ہیں, پھر اس کو ڈیفروسٹ کرتے ہیں, پھر اس کو کیا کیا میت کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ عالم. اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. ہمارا کل ہماری کیسے آ رہی ہے, ہم نے کتنی دیر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی جلدی ہو سکے ہمیں جو ہے قبر نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کفن اور قبر والی جو ہے وفات دے ہمیں. عبد الرحمان میں جو ہے وہ کہتے ہیں میت کو کستوری کی خوشبو لگانا بھی جائز ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ ساری رائے ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں, لیکن افضل سنت ہمیں کیا ہے کہ اگر کفور مل جاتا ہے تو آپ کفور لگا دیں. عطر بھی آپ لگا سکتی ہیں. مساجد میں جہاں پہ جاتے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے وہ عطر جو ہے آج کل حلال چلے ہوئے, وہ آپ ان کو استعمال کر سکتی ہیں. غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا, یہ بھی انشاءاللہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں, لیکن احادیث کے ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کے بال کھول کر اچھی طرح دھونے چاہیے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیتے ہوئے اس کے بالوں کو کھولا, پھر انہیں دھویا, پھر ان کی 3 منڈیاں بنائیں. اب یہاں پہ بھی یہ بخاری کی حدیث ہے 1260. یہاں پہ بھی مختلف قسم کی آراء آپ کو ملے گی. کوئی کہتی ہے کہ بال کھولنے چاہیے, کوئی کہتے نہیں, کوئی کہتے ہیں مڈیاں بنانی چاہیے, کوئی کہتے نہیں, کوئی کہتے ہیں کہ 3. یہاں پہ کیا بتانے 3 مڈیاں بنائی یا 3 پارٹیشن کر دیے, ٹھیک ہے, 2 سائڈوں سے 1 مڈل سے. پھر بھی یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے لائے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھی آگے کر دو, مطلب کہ عورت کا 70 جو سینہ ڈھپ جائے, ہے نا. یہاں پہ ہمیں وہ چیز نہیں ملتی, وہ بھی خود ہی سے بنائی ہوئی ہے. 3 کر کے وہ پیچھے کر دینی ہے, اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم. بس 3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کرنا, ہمیں یہی چیز مل رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اس چیز کی روایت کرتی ہیں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو غسل دیا تو گائیڈ لائن کہاں سے آ رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میت کے بالوں میں کنگھی کرنا اور عورت کے بالوں میں منڈیاں بنانا, ایسا کرنا جائز ہے بالخصوص اگر میت جو ہے خاتون ہو تو اس کے بالوں کی 3 منڈیاں بنائی جائیں گی. یہ مسنون طریقہ ہے. حضرت ام عطیہ سے مروی ہے کہ اگر روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ ہم نے اس کے سر کے بالوں کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں پشت پر ڈال دیا. یہ نہیں کہا کہ سینے کو چھپانے کے لیے نہیں کہا گیا, بلکہ پشت پہ ڈالا گیا. بخاری کی حدیث ہے 1263. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کنگھی نہیں ملتی تو بالوں کی 3 مڈیوں میں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے, اور ہاتھ سے جیسے ہم کنگھی کرتے ہیں نا, کئیوں کے بال تھک ہوتے ہیں, اس کے لیے کنگھی کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم کنگھی کریں گے تو اس سے بھی مشقت ہوگی باڈی کو, ٹھیک ہے. گیلے بالوں کو اگر ویسے ہاتھ پھیر کے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں صرف اس لیے کہ یہ سنت ہے, تو یہ مور دین انف ہے. ہم اس کا شگن کرنا شروع کر دیتے ہیں باڈی کے ساتھ, کنگھی اور یہ اور وہ, اس سے تکلیف ہوگی. جس کو مکھی کے بیٹھنے سے تکلیف ہوگی پھر اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو کنگھی سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن اس میں قباحت نہیں آپ کر سکتے ہیں. اب احناف کیا کہتے ہیں کہ عورت کے بال کی پشت پر اور اس کے چہرے پر ڈالے جائیں گے. اب یہ احناف کی رائے ہے, ٹھیک ہے. جو حنفی فالو کرتے ہیں وہ اب یہ کہیں گے کہ ہاں اس کو منہ کے آگے بھی رکھا جائے یا آگے سینے پہ بھی ڈالا جائے. یہ اس رائے کو فالو کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم آپ کریں, لیکن سنت کیا ہے کہ یہ پیچھے ہی باہر رکھے جائیں گے, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح اور واضح طریقہ یہ ہے کہ 3 مڈیاں بنا کر میت کے پیچھے ڈال دیں. کیوں, یہ تھوڑی سمیٹ ہو جائیں گی نا, تھوڑی اگر مڈیاں کر لیں گے, اگر ایک ہی کریں گے کرنا مشکل ہوگا.
تو پیچھے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، اگر بال لمبے ہیں تو اس کے لیے اور مشقت، اگر چھوٹے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے اگر آپ 3 منڈیاں ایک چھوٹی سی ادھر کر دے، ایک ادھر کر دے، ایک پیچھے والا نہ بھی ہو، ویسے پیچھے چلی جائے گی تو کام آسان ہو جائے، آسانی کے لیے ہے یہ. کیا میت کو مسواک کروائی جائے گی؟ نہیں، میت کو کچھ بھی نہیں کروایا جائے گا. پھر اس کے علاوہ میت کو غسل دیتے ہوئے نرمی و شفقت سے کام لینا. اس کے لیے آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنے کی طرح ہے، اتنی ہی تکلیف اس کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرانے وقتوں میں وہ کرتے تھے، باڈی ذرا جو ہے نا اس میں لچک رہے، ہڈیوں کو وہ توڑ دیتے تھے. اس حدیث سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، اسے اٹھانے میں اور اس طرح کے دیگر امور میں نرمی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ مردے کی ہڈی توڑنے کی تشبیہ زندہ کی ہڈی توڑنے کے ساتھ دی گئی ہے. اگر گناہ میں ہوئی یعنی کہ مردے کی ہڈی توڑنے کا گناہ اتنا ہی ہو جتنا زندہ کی ہڈی توڑنے کا ہے تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ تشبیہ میں ہوئی تو یعنی کہ مردے کی ہڈی توڑنے سے اس سے تکلیف پہنچی تو جتنی زندہ ہڈی کو پہنچتی ہے اسی طرح مردہ کو پہنچتی ہے. پھر کیا ہے کہ آخری دفعہ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ میت کو غسل دیتے وقت نرمی اور شفقت کا اختیار کیا. اور بھی اس میں یہ ہے کہ غسل کے دوران اگر کوئی چیز قابل اعتراض نظر آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، راز میں رکھنا ہے، کسی کی بات کو ہم نے فاش نہیں کرنا. غسل دیتے وقت سونا چاندی کے دانت کو اتارنے کا حکم، کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس نے سونے یا چاندی کے دانت، پہلے تو بات ہے کیا یہ لگانے چاہیے سونے چاندی کے دانت؟ نہیں، اسلام میں جو حلال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہو سکے بآسانی سے اتار لیا جائے، اگر اس میں مشقت ہے تو اس کو ویسے ہی دفنایا جائے گا. وہ ایکسٹرا چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے نہیں بھیجا تھا، اب ایکسٹرا چیز کے ساتھ جا رہا ہے. کئیوں کے بریسز لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آرٹیفیشل دانت لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر تو اسی وقت اتار لیے جائے تو وہ ایزی ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر ہو جائے گی تو پھر وہ منہ کی ساخت جو ہے وہ ویسی سخت ہو جائے گی، وہ نکالنا مشکل ہے. دیکھیے یہ جو دین میں ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. اب اسی لیے جب بھی بچوں کی آپ تربیت کریں، بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ناخن آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ابھی آپ کی فوت ہو جاتے، مر جاتے ہو تو کیا ہے کہ ہم نہیں اس کو اتاریں گے، ہم اس کو کاٹیں گے نہیں، آپ ایسے ہی اللہ کے سامنے جاؤ گے، اور پھر آپ کے ساتھ اس کا کیا انجام ہوگا وہ آپ ہی بہتر جانتے ہو، اور حدیثیں ہیں ہمیں ملتی ہیں. پھر اسی طرح لیشز ہے، وہ ایکسٹرا چیز ہے نا، ہم لگا کے خود کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیشز ایکسٹرا چیز. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نیچرلی اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم لمبے لگائیں گے تو ہم بیوٹیفل لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس چیز کو سنبھالنا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بس آپ ان کے دل میں یہ ڈالنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے ہمیں اچھا لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہمیں بنایا ہے، اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ علیحدہ ٹاپک پھر چھڑ جائے گا، وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے. اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں، پلیز آپ اس کو پڑھ لیں. میرا جینا میرا مرنا، اس میں بھی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ وہ دلیل کیا ہے کہ یہ حلال نیل پالش ہے، کس نے تصدیق کی ہے یہ حلال نیل پالش ہے نا. تو یہ کیا انہوں نے تو اپنے پروڈکٹ کو انہوں نے سیل کرنا ہے، وہ آپ کو حلال بنا کے دے رہے ہیں، آپ کو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ حلال ہے. تو یہ پھر وہ جس چیز میں شبہ ہو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے وہ افضل ہے. آگے میت کو غسل دینے والا غسل کرے، یہ بھی اس کی ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے اٹھائے اور وہ وضو کرے. یہ صحیح سے ہے، یہ فرض نہیں ہے لیکن کیا ہے مستحب ہے، سنت ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو واجب نہیں کہا گیا. کیا غسل ضروری ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس مروی کرتے ہیں کہ جب تم اپنی میت کو غسل دے چکو تو تم پر غسل ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہاری میت پاکیزگی کی حالت میں فوت ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو. حاکم کی حدیث 376 بہقی کی ہے 306 اور دارالقطنی کی ہے 76. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ غسل کر لیتے، کچھ غسل نہیں کرتے تھے، سچویشن کو دیکھا جائے گا. پھر جمہور جو ہے علماء ہیں ان کا دیکھ لیں، مالک اور شافعی رحمہ اللہ علیہ میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب ہے، وہ یہ کہتے ہیں. امام ابن حنبل کیا کہتے ہیں، میت کو غسل دینے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ غسل مستحب ہے، کر لے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں. اس میں جو ہے ہمیں ابو امام حنیفہ کی رائے نہیں ملتی، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. بہرحال جمہور علماء اور فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک میت کو غسل دینے والے پر نہ تو غسل واجب ہے اور نہ ہی وضو واجب ہے. یہ ایز ہے، کرنا چاہتا ہے کہ کراہت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو تو کر لے،
اس کے لیے یہ اپنے آپ کو فرض نہ کرے. غسل کی اجرت دینے اور لینے کا حکم میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھ دوں کہ ہم جو دیتے ہیں نا کہ اس کے لیے راہ لیلا جو غسل کروانے کے لیے آئے اس کو ترجیح دی جائے کہ ہم لوگوں نے آج کل اس کو بزنس بنا لیا ہے کہ میں دینے کے لیے آؤں گی, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, مجھے اتنا اس کا معاوضہ چاہیے, وہ سب جو ہے وہ حلال نہیں ہے. میت کے ناخن اور بال کاٹنے کا حکم. اگر میت کے ناخن بڑے ہوئے ہوں یا مونچھیں بڑی ہوئی ہوں یا زیر ناک بال بڑے ہوئے ہوں تو ان سب کو کاٹ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دلیل موجود ہے, صحیح ثابت ہے کہ یہ سب کام امور فطرت سے ہیں, لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کے رب کے پاس اس فطرت کے خلاف حالت میں بھیجا جائے جس پر وہ فوت ہوا ہے. اچھا, ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اگر میت کی مونچھیں طویل ہوں تو مستحب ہے کہ انہیں کاٹ دیا جائے. یہی امام حسن بکر بن عبداللہ ابن حضرت سعید بن جبیر اور امام اسحاق رضی اللہ عنہ کا موقف ہے. ناخنوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ مونچھوں کی طرح ان کا کاٹنا بھی جائز ہے. اگر زیر ناک بالوں کے متعلق انسان نے اس بات کو ترجیح دی انہیں نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے سطر ننگا ہونے کا اس میں خدشہ ہے تو وہ نہیں کیا جائے گا. لیکن جو ظاہر چیز ہے ان کو کر لیا. لیکن زیادہ لوگوں کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھا جائے, جیسے زیر ناف ہے ہر ویکلی یا 2 ویک کے بعد اس کی صفائی کی جائے. اینڈ پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ دوسروں کو پھر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے. ناخن اپنے چھوٹے رکھے جائے. ہمیں پتہ نہیں ہے کس وقت ہماری آ جانی ہے. اگر واقعی اتنے زیادہ ہیں تو اس کو کاٹنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ فرض نہیں ہے. یہ پتہ ہے ڈفرینٹ علماء کی یہ رائے ہے, انہوں نے ہمیں سنت سے یہ کوئی چیز نہیں مل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. یہ ڈفرنٹ علماء جو گزر چکے ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. کون سے بال کھیڑنا ضروری ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس میں بھی یہ رائے ہے جو اپنی رائے دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں شیخ ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میت کی مونچھوں کے بال اگر طویل ہو تو ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح بغلوں کے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں, لیکن زیر ناف شرمگاہ اور ارد گرد کے بالوں کو وفات کے بعد کاٹنا جائز نہیں ہے کہ وہ شرمگاہ میں آ جائیں گے. کیونکہ اگر اس کو غسل دیتے ہوئے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پھر اس کو کاٹنے کے لیے پھر آپ کو پتہ دیکھنا پڑے گا, تو اس کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے.